हालेलुया, हालेलुया। आज हम आंख शादी का दूसरा हिस्सा हम बाइबल मुकद्दस में सीखने वाले हैं, क्योंकि हमने इस बात को अपने सिलसिले को शुरू किया है कि क्योंकि काफी लंबा मैसेज है, इसलिए हम इसको 3 हिस्सों में सुनेंगे। पहला हिस्सा हमने सुन लिया है, आज दूसरा हिस्सा है। तो आज वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार किया है, वो क्या करेंगे? उनको उसकी तैयारी का जो उन्होंने तैयारी की है उसके इवज़ सुने क्या मिलेगा। यदि आज इसी बात को हमने बाइबल के दसवें से सीखना है, यानी इसका दूसरा हिस्सा यीशु मसीह के बारे में बाइबल मुकद्दस में बयान करती है। वो हमारा दूल्हा है, वो हमारा क्या है? दूल्हा है। और जब वो दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आता है तो दुल्हन क्या करती है? तैयारी करती है, क्योंकि शायद वो दुल्हन कभी जिंदगी में पालू ना गई हो, लेकिन उस दिन जाती है, उस दिन जाती है कि क्योंकि उसका दूल्हा उसे लेने के लिए आ रहा है और उसकी मुकम्मल तौर पर वो अपने आप को तैयार करती है, क्योंकि उस दिन वो तमाम दुल्हनों से, हालांकि उस वक्त भी बहुत सारी दुल्हनें होती हैं, जब शादी में बहुत सारी और भी दुल्हनें होती हैं, लेकिन उस दिन वो दुल्हन जो जिसको दूल्हा लेने के लिए आता है वो अलग होती है। उसका एक जो सिलसिलाकार है वो अलग होता है, क्योंकि वो उस दूल्हे के लिए तैयारी करती है और सब जितने भी वहां पर लोग आते हैं वो उस दूल्हा के इस्तकबाल के लिए, उस खुशी में शामिल होने के लिए आते हैं। और दुल्हन अगर तैयार ना हो तो अच्छा नहीं लगता। इसमें आम एक औरत में और दुल्हन में कोई फर्क नहीं है, इसलिए उसको स्पेशल होती है। वो तमाम लोगों में स्पेशल दुल्हन होती है। आज जिन लोगों ने तैयारी की है आसमान पर जाने के लिए, अपने आप को अपने दूल्हा के लिए तैयार किया है, और इसी बात को बाइबल मुकद्दस जो है वो बयान करती है कि जब तैयारी कैसे की है। यदि वो पालन में जाकर तैयार होती है दुल्हन जो दुनियावी है, लेकिन जो रूहानी दुल्हन है उसका क्या बयान है, उसने कैसे अपने आप को तैयार करना है। और बाइबल मुकद्दस एक ही बात बयान करती है कि यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि उस दुल्हन ने कहा जाना है आसमान पर, और आसमान पर जाने के लिए उसको तैयारी की जरूरत है। और तैयारी के लिए बाइबल मुकद्दस ही बात कहती है। यीशु मसीह ने कहा जब तक आदमी नए सिरे से पैदा न हो वो खुदा की बादशाह में जा नहीं सकता, उसे देख भी नहीं सकता। और यही एक दुल्हन है जो आसमानी दुल्हन है, उसकी तैयारी के यही स्टेप है। यानी पहला स्टेप जो है वो तौबा है, फिर दूसरा स्टेप जो है वो बपतिस्मा है, और तीसरा स्टेप जो है वो रूह कुद्दस है। अगर अभी तक रूह कुद्दस भी नहीं है तो इसका मकसद है कि अभी तक दुल्हन मुकम्मल तैयार नहीं है, क्योंकि तीनों
چیزوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو اس کی آمد کے لیے تیار کیا ہے وہ جو ہے کہاں جائیں گے؟ ان کو اس تیاری کا کیا فائدہ ہوگا؟ بھئی آپ لوگ بھی ہیں ویسے ہی ہیں، اور اگر ایک شخص نے دلہن نے وہ تیاری ہی نہیں کی تو وہ آسمان پر بھی نہیں جائے گی، لیکن جنہوں نے تیاری کی ہے، توبہ کی، بپتسمہ لیا، روح القدس پایا ہے، وہ مکمل طور پر روحانی دلہن ہے، اور اس بات پر جو دلہن جائے گی وہ روحانی دلہن جائے گی، دنیاوی دلہن نہیں ہے، کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ ہمارا دلہا ہے، وہ ہمارا دلہا ہے، اور وہ اپنے دلہن کو لینے آ رہا ہے۔ لیکن کسی بات کو آج ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھنا ہے کہ جنہوں نے تیاری کی ہے وہ کہاں جائیں گے؟ گاہجہ کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کا 14 باب، اس کی 13 ہے کہ جنہوں نے کیا کیا ہے کیا جی ہاں جی، پھر میں نے آسمان سے یہ آواز سنی، لکھ مبارک ہیں وہ مردے وہ جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں، مرتے سبھی مرتے ہیں، سبھی کو موت آنی ہے، لیکن خداوند میں جو مرتے ہیں ان کا ایک الگ معاملہ ہے، وہ ان میں ان مردوں میں نہیں ہے جنہوں نے اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کیا، ان مردوں میں اور جنہوں نے تیار کیا ہے ان کو لکھا ہے مبارک ہیں۔ وہ مردے کیا ہے؟ مردے تو سبھی ہیں، لیکن ان مردوں کو یہاں پر سے الگ کر دیا گیا ہے کہ یعنی یہ جو مرنے والے جو مرے ہیں یہ مردے جو ہیں یہ مبارک ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خداوند کی آمد کے لیے کیا کیا تھا؟ تیار کیا تھا، لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ نہیں آئے اور وہ اسی میں تیاری میں ہی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن خدا ان کو چھوڑے گا نہیں، کیونکہ بائبل مقدس آگے پڑھیں گے کہ وہ مردے جو ہیں ان کا سلسلہ کار جو ہے ان کو مبارک کہا گیا، وہ کیا کرے؟ آگے بڑھیں، روح فرماتا ہے بے شک کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے ایمان ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، وہ اپنی محنتوں سے جو انہوں نے اپنی اس تیاری کے لیے کیا وہ اس میں آرام پائیں گے، کیونکہ بائبل مقدس یہی ہمیں بیان کرتی ہے کہ وہ مبارک ہیں اور وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے۔ جب ہم اس بات کو پہلا کرنتھیوں میں پڑھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں 15 باب 51 آئے جی، پہلا کرنتھیوں 15 کی 51 ہے 51 جی، دیکھو میں تم سے ایک کی بات کہتا ہوں، ہم سب نہیں سوئیں گے، ہم سب سونے سے مراد کیونکہ جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جاتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ بائبل میں کہتی ہے سوتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں، لیکن جو مر جائے اس کی جاگنے کی امید ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو سوتا ہے اس کے جاگنے کی امید ہے۔ تو سو جائے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 8 گھنٹے اس کے بعد ضرورت نہیں ہے، لیکن جو مر جائے اس کی جاگنے کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ پالوس کہتا ہے تمہیں
آئیں گے تو کیا سب مر چکے ہوں گے؟ نہیں، بہت سارے ہوں گے، لیکن جو اس وقت یسوع مسیح لینے کے لیے آئیں گے جو مر چکے ہیں، اور ان میں بھی اور جو ان کا بھی ایک سلسلہ وہ بیان کرتا ہے کہ ہم سوئیں گے نہیں مگر سب بدل جائیں گے۔ مگر سب کیا ہو جائیں گے؟ بدل جائیں گے، کیونکہ مردے بائبل پڑھیں گے کہ مردے غیر فانی حالت میں سے دیر سے جاگیں گے، وہ غیر فانی حالت میں ہوں گے، وہ فنا کی حالت میں نہیں ہے۔ ابھی حالت جسم جو ہے وہ فنا کی حالت میں، یہ فانی ہے، یہ کیا ہے؟ فانی ہے، اور اس نے ختم ہونا ہے۔ اور پھل میں یعنی پھل جیسے نرسنگا پھونکا جائے گا، لوگ تبدیل ہو جائیں گے، بدل جائیں گے، جنہوں نے اپنے آپ کو اس کی آمد کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا ہے۔ اور یسوع مسیح ان کو لے لیا، لیکن اس بات کو بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ سب کیا ہو جائیں گے؟ بدل جائیں گے۔ ہاں جی، تو پھر کیا ہوگا جی؟ باقی کیا ہوگا؟ کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا، مردے کون سی حالت میں؟ غیر فانی حالت میں، یعنی وہ فنا کی حالت میں نہیں ہوگا۔ جنہوں نے تیاری کی ہے وہ مکمل طور پر ہمیشہ کی زندگی کے لیے اٹھیں گے، اور لکھا ہے مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے، اور ہم بدل جائیں گے۔ جی ضرور ہے کہ فانی جسم بقا کا جامع پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامع پہنے، یا حیات ابدی کا حیات کہتے ہیں زندگی کو، یعنی ابدی زندگی کا جامع پہنے۔ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوں گے، وہ مرے نہیں رہیں گے، کہ وہ ایمان کی حالت میں جنہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے، جنہوں نے اپنی دلہن جو ہے وہ یسوع کی بن کر اس زمین پر وقت گزارا، اور وہ چھوڑے نہیں رہیں گے، وہ قبروں میں نہیں رہیں گے، بلکہ وہ غیر فانی حالت میں اٹھیں گے، اور ہم جو اٹھتے ہیں زندہ ہوں گے، اس کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے بدل جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ بدل جائیں گے، اور پھر جو ہے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے۔ جی اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامع پہن چکے گا، یعنی یہ فانی جسم ہمیشہ کی زندگی کا جامع پہن چکے گا۔ جی اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامع پہن چکے گا، کہ وہ قول پورا ہوگا کہ جو لکھا ہے موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ موت فتح یعنی موت کو موت، کیونکہ وہ انسان کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکی، کیونکہ جن پر اس کا ایمان ہے موت تو اسے اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتی، اور جو اس کو مارنے والے ہیں کیا ان کو وہ رکھ سکے گی؟ ان کو بھی نہیں رکھ سکے۔ جن کا یسوع مسیح پر ایمان ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو اس کی دلہن بننے کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور اسی بات کو جب ہم اسی باپ کی 20 آیت کو پڑھیں گے سے چلیں۔ جی یہ پھر واقعے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا۔ عیسیٰ یہاں لفظ جو مبارک مردے ہیں ان کو وہ مردے نہیں کہہ رہا، مرا ہوا نہیں کہہ رہا، بلکہ لکھا ہے وہ جو کیا ہو گئے ہیں؟ سو گئے ہیں، کیونکہ جو یسوع پر ایمان رکھ کر اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سوتے ہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ سوتے ہیں، اور ان کے جاگنے کی امید ہے، اور وہ ان کو جگانے آئے۔ جی آپ جی اٹھا ہے، اور جی نے آگے مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ان میں پہلا پھل یسوع ہے، کیونکہ ہر بات میں سے اول درجہ ملتا ہے، کہ
क्योंकि बाइबल का तसल्ली क्या है, वो अव्वल और वो आखिर है, वो अव्वल और आखिर भी है। एक दुनिया का सब कुछ उससे शुरू हुआ और उसी पर खत्म हो जाता है, यानी वो अव्वल और आखिर है। इसलिए लिखा वो पहला फल कौन हुआ? यीशु जी है, क्योंकि मुर्दे तो यीशु जी ने भी जिंदा किए और सब नबियों ने भी जिंदा किए, लेकिन वो सब फिर वो फिर मर गए। लेकिन यीशु जी जो है वो मरे लेकिन जिंदा हो गए, और उसके बाद उसके ईमानदार उस पर ईमान लाए हैं, और वो भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि लिखा पहला फल जो है उनमें पहला फल हुआ। जी आगे, जब आदमी के सबब से मौत आई, तो आदमी के सबब से ही मुर्दों की क़यामत भी आई। क़यामत के मकसद जो है ना, कई दफा बहुत लोग कहीं जिसके घर में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, मुश्किलात आ जाए, तो लोग क्या कहते हैं, इनके घर में क़यामत आई है। लेकिन क़यामत के मानी मुसीबतों का आना नहीं है, क़यामत के मानी है मुर्दों का जिंदा होना, मुर्दों का जिंदा होना, ये है क़यामत। और इसलिए यीशु भी मुर्दों में जिंदा हुए और फिर नहीं मरे, क्योंकि लिखा है मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, और अब अब्दुल जिंदा ही। इसी तरह से लोग भी होंगे। जी, और जैसे आदम में सब पढ़ते हैं, हाँ जी, उसी में सब क्या किए जाएंगे, वैसे ही उसी में सब जिंदा किए जाएंगे। लेकिन हर एक अपनी अपनी बारिश से पहला फल मसीह, सिर्फ लिखा है कि वो देखेंगे, इसका मतलब दूसरे नहीं। लेकिन मुकाशवा की किताब के अगला हिस्सा जो है वो वहाँ पर जो है तो दूसरे होते हैं, उनका क्या काम होगा वो अगले देखेंगे। जी, तो वो लिखा है कि सब उसके लोग जिंदा होंगे। हाँ जी, इसके बाद और इसके बाद आखिरत होगी। जी, और सारी हुकूमत, सारा अख्तियार, कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा की बात के हवाले कर देगा। काम जो यीशु मसीह को दिया गया वो पूरा हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक काम बेटे को दिया गया और उसने पूरा करना है। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि जब हम तस्लीकियों को पहला तस्लीकियों जी पहला तस्लीकियों का 4 बाब उसकी 13 से पढ़े। ये एक वो बात ध्यान करता है कि बड़ी अहम बात है। जी, सुना चाह हाँ 4 की 15 से 13 यहाँ 13 से पढ़ो। ऐ भाइयों हम नहीं चाहते जो सोते हैं उनकी बाबत नवाकफ रहो, यानी जो मुसीबत ईमान ला के दुनिया से चले गए हैं उनको रसूल मुर्दा नहीं कहता, बल्कि उनको सोता हुआ कहता है कि वो क्या है, जो सो गए हैं, क्योंकि खुदा के लोग मरते नहीं सोते हैं और उनकी जागने की एक उम्मीद है। इसलिए मैं तुम्हारा जो सो गए हैं उनसे का नवाकफ रहना नहीं चाहता, उनसे वाकिफ हो ताकि औरों की माने, और ताकि औरों की मानत जो ना उम्मीद है। हाँ जी, जो क्या है, यानी ये उम्मीद मसीहों के पास है कि हम मरे नहीं रहेंगे, बल्कि हम उन कब्रों में से जिंदा होंगे। ये उम्मीद है हमें, ये हमें बाइबल मुकद्दस क्या बताती है, उम्मीद दिलाती है कि भाई हम सोए हुए नहीं रहेंगे। ये वाहिद मसीहत के पास एक ऐसा मतलब जो है वो सब्र और उम्मीद है जो कि दूसरों के पास शायद ये नहीं है, क्योंकि हम बाइबल बयान करती है कि हम
جو ہے تو ہم نا امید ہیں کام نہ کرو، جب ہمیں یہ یقین ہے کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے مر گیا یسوع مر گیا اور جی اٹھا، اسی طرح تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے، کس کے وسیلہ سے؟ وسیلہ یسوع ہی ہے، اسی کے وسیلہ سے ہی، اسی کے وسیلہ سے دنیا بنی، اسی کے وسیلہ سے نجات ملی، اور یہ سب کچھ اس کے لیے بنا اور اسی کے وسیلہ سے بنا، اور ہم نے اگر قبروں میں سے زندہ ہونا ہے تو بھی وسیلہ وہی ہے، اسی کے وسیلہ کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں ہم جو زندہ ہیں خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوئے سے آگے نہ بڑھیں گے، یعنی جو مبارک ہیں، جو مبارک ہوتے ہیں، لکھا ہے جب یہ آئے گا تو ہم ان سے آگے نہیں بڑھتے، ایسا نہیں، جو سوئے ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم ان سے آگے نہیں بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خدا آسمان سے للکار اور مکرم فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگ کے ساتھ اترے گا، وہ اتر آئے گا، ہاں جی، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھے، مسیح میں مرنے سے کیا مراد ہے؟ مسیح کے معنی ہے مسح شدہ، مسیح کی کیا معنی ہے؟ مسح شدہ۔ بائبل کے 10ویں اعمال کی کتاب میں لکھا ہے انطاکیہ میں پہلے مسیح ہے، انطاکیہ میں پہلے مسیح، انطاکیہ یعنی جن پر خدا کے پاک روح کا مسح ہے وہ ان کو مسیح کہتا ہے، نام لکھ لینے سے مسیح نہیں ہے کہ بلا بوٹا مسیح یا بلا مسیح، ایسا نہیں، مسیح وہ ہے جس پر اس کے پاک روح کا مسح ہے، جس پر خدا کے پاک روح کا مسح ہے، پاک روح کے مسح والے مسیح ہیں، اگر مسح نہیں ہے تو پھر آپ مسیح بھی نہیں ہے، اس لیے بائبل بیان کرتی ہے پہلے وہ جو مسیح میں مسح نہیں تھے لیکن وہ اس دنیا سے چلے گئے، جی، جو باقی زندہ باقی ہوں گے اس کے ساتھ بہادروں پر، یعنی وہ مردے غیر فانی حالت میں، ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ وہ غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم کیا ہو جائیں گے؟ بدل جائیں گے، پھر ہوا میں اٹھ کر اس کا کیا کریں گے؟ لکھا ہے کہ اس کا استقبال اٹھیں گے اور پھر بعد زندہ باقی ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے، اور اسی طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ، یعنی یہ آمد جو ہے یہ نتیجتی آمد ہے، یہ صرف وہ جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں، توبہ بپتسمہ روح القدس کو پاتے ہیں، یہ ان کی وہ استقبال کریں گے، ہر پتہ نہیں۔ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سارے مسیح نہیں، بائبل کی صحیح تشریح جو ہے وہ یہ ہے جنہوں نے تیاری کی، وہ کیا ہوں گے؟ استقبال کریں گے ہوا میں اٹھ کر، لیکن یہ بدل نہیں، ہم نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، لیکن یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تیاری کریں گے وہ کیا ہوں گے؟ اور ہوا میں اڑ کر اس کا یسوع مسیح نیچے نہیں آئیں گے بلکہ ہم اوپر جائیں گے، کیا ہوگا؟ زمین سے اٹھا لی جائے گی، تو اس کے بعد بائبل مقدس مکاشفہ کی کتاب میں بیان کرتی ہے وہ ایک دور شروع ہو جائے گا جس کا دور جو ہوگا، اس دور کو دور مصیبت کہتے ہیں، اس دور کو دور مصیبت، اس کے بعد ایک ایسی مصیبت کا دور ہوگا، اس کا جو لکھا ہے جو خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا، کیونکہ خداوند کا نام لینے پر پابندی ہو جائے گی، اور جو اس کا نام لے گا ان کو قتل کر دیں گے، اور اس وقت جو ہے دور مصیبت میں لوگ آپ کو ڈھونڈیں گے، لوگ کیا کریں گے جی؟ سب نے ہاللیلویا،
لوگ کیا کریں گے؟ موت کو ڈھونڈیں گے کہ لکھا ہے پہاڑوں اور بلڈنگوں سے کہیں گے کہ ہمارے اوپر گر پڑو، مرنا چاہیں گے، کیونکہ انہوں نے اس کی دلہن بننے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں۔ آج موت دور ہے، آج کیا کر رہے ہیں؟ یہ سبب ہے کہ بندہ مرنا چاہے اور موت نہ آئے، یعنی موت مجھ سے بھاگے گی۔ اس کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ دور مصیبت ہوگا۔ آج اگر ہم نے اس کے لیے تیاری اپنے آپ کو کر لیا تو پھر ہم تو آسمان پر چلے جائیں گے، زمین پر وہ کچھ بھی ہوتا رہے، لیکن ہم آسمان پر ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اس کی دلہن بننے کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وہ آسمان پر جائیں گے، اس کے بعد دور مصیبت کے بعد جو ہے پھر یسوع میں آنا ہے، لیکن اس کا جو سلسلہ کار ہے پہلے دیکھیں گے وہ کریں گے کیا، جنہوں نے جو دلہن ہے۔ ہاللویا، پر ہاتھ لگا سب آ رہے ہیں، ہاللویا ہاللویا۔ آئیں دیکھیں اسی باب کی دیکھیں مکاشفہ کا 20 باب کی چار ہے۔ پھر میں نے تخت دیکھے ہاں جی تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے، عدالت ان کے سپرد کی گئی اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جس کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے، یعنی یسوع کی گواہی دیکھتے وقت ان کو مارا، قتل کر دیا گیا، وہ بھی اٹھیں گے اور ان کا کیا کیا گیا ہے جی؟ اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی ہاں جی، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی نہ اس کے بت کی، کیونکہ جو بت کا حیوان ہے اس کا بت بنا کر رکھا جائے گا اور لوگ ان کو کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے، لیکن سب نہیں۔ وہ مرنا قبول کریں گے لیکن بت کے سامنے جھکنا قبول نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے اس بت کے سامنے جھکنے سے بہتر ہے کہ ہم اس دنیا سے چل جائیں۔ مرنا قبول ہے، بت کے سامنے جھکنا قبول نہیں ہے۔ یعنی بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ان کو ان کا صلہ ملے گا، ان کو ان کا صلہ ملے گا جی، اور نہ ان کی چھاپ اپنے ماتھے، اور نہ ان کی چھاپ اپنے ماتھے، کیونکہ یہ دور ابھی آنے والا ہے۔ سمجھ لیجئے گا تیاری شروع ہے، اور یہ چھاپ 666 یہ 666 کی چھاپ ماتھے پر اور ہاتھوں پر ہے، لیکن انہوں نے مرنا قبول کیا ہے، چھاپ نہیں لی، اور ان کا وہ مار دیے گئے، لیکن وہ کیا ہوگا جی؟ زندہ اپنے ماتھے ہاتھ پر نہ لی، وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے بادشاہی کرتے رہے۔ یہ ان کا انعام ہے کہ وہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھے گئے، مرے ہیں، انہوں نے شہادت کو قبول کیا ہے، لیکن نہ چھاپ دی اور نہ ہی اس بت کی پرستش کی، انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے شہید کر دیا۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب بادشاہ بن گئے، اب بادشاہ بن کر بادشاہ کے ساتھ کہاں بیٹھے ہیں؟ انصاف کریں گے، یعنی ان کو ان کی شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی، ان کی شہادت جو ہے ان کو اجر ملے گا۔ ہاں جی، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو، جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہوئے، باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ اس کا مقصد ہے کہ پہلی بادشاہت میں خاص مردے زندہ ہوئے ہیں، لیکن باقی نہیں، باقی کے مردے جو ہیں وہ آخری دور میں جب یسوع مسیح آئیں گے اور پھر ان کا ساتھ ہے۔
لکھا ہے باقی مردے، اس کا مقصد ہے کہ کچھ مردے ایسے ہیں جو صرف اور خاص ہیں، خاص اور خاص ہیں، وہ عام مردے نہیں ہیں، یہ وہ مردے ہیں جنہوں نے ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کیا ہے، اور باقی مردے زندہ نہیں ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے، پہلی قیامت یہی ہے، یعنی پہلی جتنی بھی مذاہب ہیں وہ ایک ہی قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن مسیحیوں کے لیے دو قیامتیں ہیں، مسیحیوں کے لیے دو قیامتیں ہیں۔ پہلی قیامت میں خاص و خاص یعنی صرف مسیح لوگ زندہ ہوں گے جو انہوں نے اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا اور اپنا دولہا مان کر دلہن کی طرح کیا کی ہے، کیا کی ہے۔ جی آگے، مالک اور مقدس ہے وہ، اس کا مقصد ہم نے پیچھے بھی پڑھ کر آیا ہے، پڑھا تھا کہ ممالک کا وہ مردے جو اب سے غلامت میں مرتے ہیں، سوتے ہیں، وہ ممالک ہیں، یعنی مردے سب مردے ممالک نہیں ہیں، صرف خاص مردے جو اس پر جنہوں نے اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا، جنہوں نے اس کے کفارے کو مان لیا اور اس کے کفارے پر ایمان لا کر اپنے آپ کو اس کا پیروکار بنا، وہ مردے، وہ خاص ہیں، وہ عام مردے نہیں ہیں، اس لیے دوسرے مردے زندہ نہ ہوئے۔ جی، اور پہلی قیامت جی میں شریک ہوئے، ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، یعنی اس موت کے بعد ایک اور موت، اس موت کے بعد کیا ہے، ایک اور موت ہے، اور وہ موت روح کی ہے، وہ موت روح کی ہے، کیونکہ آج کا جو سسٹم ہے وہ بڑا شفا کا بڑا چکر ہے کہ بڑے سب لوگ شفا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے بھی ہم شفا پا جائیں بیماری سے۔ کیا شفا پانے کے بعد پھر نہیں مرنا، پھر نہیں مریں گے؟ بھائی جتنا لاکھوں روپیہ علاج لگا کر اپنا علاج بھی کروا لیں، بچ بھی جائیں، پھر بھی مرنا ہے، پھر بھی انہیں مرنا ہی ہے، کیونکہ یہ فانی بدن ہے، اس میں گناہ ہونا ہی ہے، لیکن اصل میں دوسری موت جو ہے وہ روح کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ روح کی موت۔ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہماری یہ بدن کے ساتھ روح بھی نہ کہیں مر جائے، یہ بدن بھی مر گیا اور پھر روح بھی مر گئی، ہم تو بالکل ہی برباد۔ لیکن بائبل بیان کرتی ہے ان پر دوسری موت کا کچھ کیا نہیں ہے، کیا نہیں ہے، سب بولے کیا نہیں ہے، سب اونچی بولے رہا ہے، ان پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں ہے، انہیں دوسری موت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کیسی ہمارے پاس امید ہے کہ ہمیں دوسری موت نہیں ہے، ہم اپنی دوسری موت سے بچ جائیں گے، لیکن وہ بچیں گے جو پہلی قیامت میں شریک ہوں گے، جنہوں نے پہلی قیامت میں اپنے آپ کو تیار کیا، وہ اس میں شریک ہوں گے اور دوسری موت سے کیا ہو جائیں گے، بچ جائیں گے۔ جی، بلکہ وہ خدا اور مسیح کی کیا ہوں گے، جی کہیں ہوں گے، جی ہاں جی، اور اس کے ساتھ کیا ہوں گے، جی اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کہیں ہوں گے، وہ تو کہیں بن جائیں گے۔ لکھا ہے تم نہیں جانتے کہ تم مقدس قوم اور شاہی کہنوں کا فرقہ ہو، ہمیں تو بہت بڑی امید دی گئی ہے، یہ ہمارے پاس امید ہے، یہ مسیحوں کے پاس ایک بہت بڑی امید ہے، یہ ان کے دوسروں کے پاس یہ امید ہے ہی نہیں، یہ مسیحوں کے لیے ایک ایسی امید ہے۔ لکھا ہے کہ وہ کیا ہمیں مسیح کے کاہن اور کیا ہوگی، جی ہمارا پڑھیں، لکھا ہے کہ وہ مسیح کے اور وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے، جی اس کے ساتھ 1000 برس تک کیا کریں گے، یعنی وہ بادشاہ بن جائیں۔ آپ کیا بن جائیں، بادشاہ، کیونکہ آپ بادشاہ کو ماننے والے ہیں، بادشاہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو آپ کو بھی وہ بادشاہ بنائے گا۔ بادشاہ کی اولاد کیا ہوتی ہے، شہزادے، بادشاہ کے بچے شہزادے
इस आमद को नतीजनी आमद कहते हैं और इसमें सिर्फ खास और खास मुर्दे जिंदा होंगे। क्योंकि बाइबल में हमने पढ़ा है कि जो बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए होंगे, लेकिन अगली किस्म के जो हम तीसरी इसका हिस्सा सुनेंगे उसमें इस बात को देखेंगे कि जो तीसरी आगे के मुर्दे जिंदा होंगे